अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज आपका एक बार फिर हमारे इस्लामी दर्स चैनल के बहुत हसीन प्रोग्राम शरई मसाइल में खैर मकदम है। इस हफ्ते के प्रोग्राम का हम आगाज़ करें और किसी सवाल का जवाब दरियाफ्त करें, उससे पहले हम आपको एक ज़रूरी ऐलान बता दें कि माशाअल्लाह रमज़ान की आमद है, रमज़ान आने वाले हैं। पहले ही से मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दे देता हूँ। आप सभी को मुबारक हो, परवरदिगार तमाम खुशियों से नवाजे। मुफ्ती साहब के मशवरे और हमारे अहबाब और मुखलिस दोस्तों के मशवरे के बाद ये बात तय पाई है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिन हजरात के सवालात रमज़ान के ताल्लुक़ या तरावी या रमज़ान के महीने से मुताल्लिक अब जो आएंगे, वो हमारे हर हफ्ते के इस शरई मसाइल प्रोग्राम में उनको अव्वलियत दी जाएगी और उनको पहले बताया जाएगा, चूंकि उनकी ज़रूरत रमज़ान के महीने में पड़ेगी। रमज़ान के महीने में उनको बता दिया जाएगा। बाकी अगर वक्त रहा तो ये जो हमारी फहरिस्त चल रही है सवालात की, इनमें से सवालात बताए जाएंगे और अगर नहीं मिला तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद इनको फिर बाकायदा तरतीबवार बयान किया जाएगा। फिलहाल रमज़ान के ताल्लुक से अगले हफ्ते से अव्वलियत दी जाएगी जो सवालात आएंगे। आइए अब हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद फुरकान गजाली महाराष्ट्र से इन्होंने एक सवाल किया है। बड़ा दिलचस्प सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। वो करते हैं कि जैद ने हिंदा से बैवज महर 7 लाख रुपये उधार यानी गैर मुअज्जल निकाह किया और उसके बाद मालूम हुआ कि जैद के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जो जिस लड़की से शादी की थी वो हिंदा थी, हिंदा नाम की एक लड़की थी और उस हिंदा नाम की लड़की की जगह उनके ससुरालियों ने नूरजहां नाम की यानी दूसरी लड़की रुखसत कर दी। तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि निकाह होने के बाद उन दोनों मियाँ बीवियों का किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं हुआ है, शौहर के साथ धोखा हुआ है। तो पूछते हैं क्या शौहर इस अपनी बीवी को जो धोखे के साथ इनके साथ रुखसत की गई है, इसको तलाक दे सकते हैं और इसका महर किस तरह अदा होगा, वो इस मसले को किस तरह सुलझाएं, जरा जवाब इनायत फरमाएं। इस सवाल में कुछ तफसील करनी होगी जी। जब जैद ने ईजाब कबूल किया, यानी जिस वक्त जैद का निकाह हुआ, तो अगर उसने हिंदा से किया था और पहले से उसको हिंदा ही के बारे में बताया गया था कि तुम्हारा निकाह हिंदा से होना है और उसने हिंदा ही को कबूल किया, तब फिर धोखा किस तरह हो गया? इसलिए कि धोखे की सूरत तो वहां हो सकती है जहां नाम न लिया गया हो या वालिद का नाम न बताया गया हो। हमारे इलाके में या हमारे यहाँ जो सूरत राइज है उसमें तो आम तौर से लड़की के नाम का भी जिक्र करते हैं और उसकी वल्दियत का भी जिक्र करते हैं और ये ज़रूरी भी है, इसलिए कि फुक़हा किराम ने ये फरमाया है कि तायीन इस तरह हो जाए कि उस बच्ची का, उस दुल्हन का इम्तियाज हो जाए, वो पूरी तरह गवाहों के नज़दीक मुमताज़ हो जाए कि ये फलां की बेटी है, छोटी है या बड़ी है या जिसका नाम ये है वो बेटी है। तो जब उस शख्स का निकाह का रिश्ता लगा या जिससे वो निकाह करना चाहते थे उससे निकाह हुआ, तो फिर ये धोखा कैसे हो गया? अगर हिंदा की बजाय उन्होंने नूरजहां निकाह में कहा तो उन्होंने फौरन एतराज क्यों नहीं किया कि मेरा रिश्ता तो हिंदा से लगा है, मैं नूरजहां को कैसे कबूल कर लूं? या अगर नूरजहां से रिश्ता लगा था तो उन्होंने एतराज क्यों नहीं किया कि मेरा रिश्ता तो नूरजहां से लगा है, हिंदा को कैसे कबूल कर लूं? ये धोखा कैसे मुतसव्वर हो सकता है? यानी ये बात हम समझने से कासिर हैं कि आखिर धोखा किस तरह हो गया। जब शौहर को पहले ही मालूम था कि मेरी बीवी का नाम, होने वाली बीवी का नाम ये है और उसके वालिद का नाम ये है, तो फिर इस धोखे की क्या सूरत हो सकती है? धोखा तो उस वक्त हो सकता है जबकि निकाह करते वक्त नाम न लिया गया हो, तायीन न की गई हो और उस दुल्हन का पूरी तरह से तशख़्ख़ुस न बताया गया हो, उस सूरत में धोखा हो सकता है। लेकिन नाम इन्होंने खुद जिक्र किए हैं दोनों, नूरजहां भी और हिंदा भी।
تو اب جب نام بھی الگ الگ ہیں تو یہ ایجاب و قبول کیسے وجود میں آ گیا، جبکہ دولہا کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرا جس کے ساتھ رشتہ چل رہا ہے وہ کون ہے؟ جی تو اس کا تصور ہم نہیں کر پا رہے کہ یہ دھوکہ کس طرح ہو گیا۔ بہرحال یہ دھوکہ جو لکھا ہے ہمارے بھائی نے، اس دھوکے کا سوال ہی نہیں ہوتا جی نکاح میں۔ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کو صرف وہ لڑکی دکھائی گئی ہو اور اس کے نام سے وہ لڑکا واقف نہ ہو، اور اس طرح کا دھوکہ ہو گیا ہو کہ لڑکی دکھائی کوئی اور گئی ہو اور نکاح دوسری لڑکی سے کر دیا ہو۔ دکھاتے وقت اس کا نام نہیں بتایا گیا، نہیں بتائے گا، اس کو نام نہ پتا ہو، اس کو یا اس کے گھر والوں کو۔ ہاں یہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، یہ آپ نے صحیح کہا کہ صرف لڑکی دکھائی گئی، جی لیکن یہاں بھی بنیادی طور پر لڑکے کی غلطی تھی، اس لیے کہ اس نے جب لڑکی دیکھی تو ظاہر ہے کہ اسے نام پوچھنا چاہیے، کون لڑکی ہے، کس کی ہے، کس خاندان سے متعلق ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ صرف ایک فوٹو یا ایک لڑکی دیکھ کر اس نے ہاں کر لیا اور پھر ایجاب و قبول کرتے وقت بھی یہ نہیں کہا یا یہ نہیں پوچھا، یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ وہی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوکہ نکاح میں نہیں ہوا، نکاح تو اسی سے ہوا ہے جس کا ایجاب و قبول ہوا ہے، جس کو شوہر نے قبول کیا ہے اس کے ساتھ رخصت اسی کو کیا گیا ہے، جی دوسری کو رخصت نہیں کیا گیا۔ دھوکہ نکاح میں نہیں ہوا یا اشتباہ نکاح میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نکاح سے پہلے اسے دھوکہ دیا جا چکا ہے، یعنی ایک صورت دکھائی گئی، ایک شکل دکھائی گئی اور اس کا نام نہیں بتایا گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون ہے، کس کی لڑکی ہے، وہ سب نہیں بتایا گیا اور اسے اندھیرے میں رکھا اور وہ بھی اندھیرے میں رہا، حالانکہ یہ بہت دور کی صورت ہے۔ جی لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ دھوکہ نکاح سے پہلے ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح کے وقت یعنی ایجاب و قبول کے وقت جس سے ایجاب و قبول ہوا، جس لڑکی اور جس لڑکے کے درمیان ایجاب و قبول ہوگا، ان کا نکاح ہو جائے گا۔ یعنی اگر رشتہ کسی اور سے بھی چل رہا ہے لیکن ایجاب و قبول کے وقت ہم نے کسی دوسرے سے ایسے الفاظ کہے کہ اسی سے ایجاب و قبول ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، ایجاب و قبول ہوتے ہی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ اس کے ذہن میں جو تصور تھا، اس کے ذہن میں جو تصویر تھی، یہ وہ نہیں ہے، یا جو اسے دکھائی گئی تھی وہ نہیں ہے، تو پھر اب یہ اسے طلاق دے سکتا ہے، اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں اس کو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا ہو جو اسی طرح کے دھندا کرتا ہو، اسی طرح کا فراڈ اس کا عروج پر ہو کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو پھنساتا ہو، تو ایسے لوگوں کو سماج میں بے نقاب کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ جی آخر ایسا دھوکہ کیوں دیا گیا؟ اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کو آدھا مہر بہرحال دینا ہوگا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جناب محمد فرقان صاحب کے سوال کا بڑا اطمینان بخش اور بہت تسلی بخش جواب دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے، اور ویسے بھی یہ ہم پہلے قدیم زمانے میں، بزرگوں کے زمانے میں سنا کرتے تھے کہ اس طرح کے دھوکے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج کل ہمیں امید ہے کہ لوگ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، ہوشیار ہیں، اس طرح کے دھوکے کھاتے بھی بہت کم ہوں گے، اور بہت اچھی طرح سے مطمئن ہونے کے بعد رشتہ کرنا بھی چاہیے۔ آئیے دوسرا سوال ہمارے اس پروگرام کا، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، چونکہ یوٹیوب چینل لوگ چلاتے ہیں، اسلامک چینل بھی ہوتے ہیں، دنیاوی چینل بھی ہوتے ہیں، اور تمام طرح کے لغویات چینل بھی ہوتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں، انہوں نے محمد آصف سیتا پور سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس پر ایڈ آتے ہیں، تو ایڈ سے یوٹیوبرز کو ارننگ ملتی ہے، یعنی آمدنی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ ان ایڈوں کی جو آمدنی ہے، انکم ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ذرا اس مسئلے پر ضرور روشنی ڈالیں، بہت سے ہمارے یوٹیوبر ساتھی جو کوشش محنت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم جواب ہوگا۔ یہ سوال ایسا ہے جو نیا مسئلہ ہے اور نیا سوال ہے، چونکہ حادثات یکے بعد دیگرے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کچھ، تو یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج کے زمانے میں درپیش ہے۔
اور اس کے جواب میں بہرحال بہت تفصیل کرنی چاہیے جو یہاں نہیں کی جا سکتی، اور اتنا وقت یہاں ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنی تفصیل کر سکیں. پھر بھی اختصار کے ساتھ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے مولانا آصف صاحب سمجھ جائیں کہ کیا مقصد ہے اور کیا جواب ہو سکتا ہے. دیکھیے، یوٹیوب چینل کی جو ایڈ پر جو ارننگ کی بات ہے، اولاً تو ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا کہ یوٹیوب چینل کئی طرح کے ہوتے ہیں. جی. کچھ لوگ مواد ہی ایسا فراہم کرتے ہیں جو ناجائز و حرام ہوتا ہے. جی جی جی. وہ ایک الگ چیز ہو گئی. اور کچھ لوگ ایسے مواد ڈالتے ہیں یا ایسے مواد اپلوڈ کرتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، جو اسلام کی، دین کی تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ظاہر ہے دور بدلا ہے، زمانہ بدلا ہے، اور ہم بھی آہستہ آہستہ بدلے ہیں، اور اتنے بدل چکے ہیں کہ کسی مسئلے کو کتاب میں ڈھونڈنے سے پہلے ہم نیٹ پر سرچ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا خیال ہے مفتیان کرام کا. تو ہم بھی اتنے بدل چکے ہیں. تو اب زمانہ بدلنے کی وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. تو اگر بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک تو وہ جن کے مواد ہی ناجائز ہیں، حرام ہیں، لغویات ہیں. دوسرے وہ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے یا اسلامی احکام کی نشر و اشاعت کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں. پھر اس میں بھی آپ دو صورتیں نکال سکتے ہیں. ایک یہ کہ کچھ لوگ ایڈ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ کا کچھ سرخی لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلک کریں. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو واقعتاً وہی سرخی لگا رہے ہیں جو ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے یا جو بتایا گیا ہے، وہی سرخی لگا رہے ہیں، اور ان کا مواد بھی جائز ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہے، خلوص کے ساتھ ہے. اب اس پر جو ہمیں اس طرح کی ویڈیوز پر ایڈ ملتے ہیں، پہلے حیثیت کو سمجھ لیجئے کہ ایڈ کون دیتا ہے. ایک کمپنی ہے وہ ایڈ دیتی ہے. جی. کیا نام ہے اس کا؟ گوگل ایڈ سائنس. گوگل ایڈ سینس. اس کمپنی کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں جو ایڈ ملنے والا ہے، یعنی جو لوگ ہمیں اپنا ایڈ کرنے کو کہیں گے، ہمارا اشتہار چلانے کے لیے کہیں گے، انہوں نے اشتہار کی کلپ کیسی بنائی ہوگی. تو یہاں تفصیل یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک طرح سے وہ ہمیں جو پیسہ دے رہے ہیں یا جو ہمیں اس کا عوض دے رہے ہیں، اجرت دے رہے ہیں، جو بھی آپ کہیے، مونیٹائزیشن کے بعد وہ اس بات کا دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں، ہمارے اسپیس میں انہوں نے ہم سے 30 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ لیے ہیں اور ہمارے ناظرین کو اتنی دیر کے لیے روکا ہے، اتنی دیر کے لیے ڈسٹرب کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ صورت اجارے کی ہو گئی، یعنی وہ ہمیں اجرت دے رہے ہیں کچھ وقت لے کر ہماری ویڈیوز کے درمیان. اب ایسی صورت میں اگر یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرنے والے ہیں کرائے پر لے کر وہ حرام ہیں یا حرام نہیں ہیں، ہم نے انہیں کرائے پر دیا، ہم نے ان سے اجارے کا معاملہ کیا، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، جو اشتہار ہے، وہ حرام چیز ہی کا ہے، مثلا شراب کا ایڈ کیا جا رہا ہے. جی. اور ایک یہ کہ اشتہار جس چیز کا ہے وہ چیز تو جائز ہے، مثال کے طور پر گیہوں کے آٹے کا ایڈ کیا جا رہا ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ جب جائز چیز کا ایڈ ہے اور اس ایڈ کے چلانے پر وہ آپ کو اجرت دے رہے ہیں اور آپ کے ناظرین کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے یا آپ کی ویڈیو کی جو ٹائمنگ ہے اس میں سے انہوں نے آپ کے 30 سیکنڈ لیے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اجرت دے رہے ہیں، اور آپ نے کسی طرح کی خیانت بھی نہیں کی ہے، کوئی دھوکہ بازی بھی نہیں کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہوگا. جہاں تک میری معلومات ہے تو یہ کمپنی والے، یوٹیوب والے، جب ہم مونیٹائزیشن آن کرتے ہیں تو وہاں یہ اختیارات دیتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کے ایڈ اپنی ویڈیوز پر چلا سکتے ہیں اور کن چیزوں کے نہیں چلا سکتے. میری گزارش یہ ہے یوٹیوبرز حضرات سے کہ وہ ان چیزوں کے ایڈورٹائزمنٹ بند کر دیں جو چیزیں حرام ہیں، یعنی جیسے شراب، ناچ گانا، یا وہ چیزیں جن میں انہیں معلوم ہے کہ ان میں جو بھی ایڈ آئے گا اس میں
कुछ ना कुछ बदनिगाही जरूर होगी, या औरतें लड़कियां इस सूरत में आएंगी कि हम उनकी तरफ देख ही नहीं सकते। उन चीजों का एडवर्टाइजमेंट ऑफ करने के बाद वो चीजें जो हलाल हैं, जायज हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट को चालू रखें। अब उस पर अगर हमें कोई अजर मिलता है, उस पर अगर हमें कोई उजरत मिलती है, इवज मिलता है, तो फिर मेरे हिसाब से, मेरी राय के मुताबिक वो जायज होना चाहिए। हाँ, वो बात जो मैं कह रहा था कि हो सकता है कभी ऐसा हो कि इस तरह का अगर कोई एड है जिसमें एड तो जायज चीज का है लेकिन तरीका गलत है। जैसे फुकाहा ने लिखा है कि अगर किसी ने हमसे कोई दुकान उजरत पर ली और हमें ये नहीं मालूम कि उसमें वो क्या करने वाला है, उसने दुकान खोली, जायज चीजें बेच रहा है लेकिन तरीका नाजायज है, तो उसके जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? हमने उसे उजरत पर दी है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। हाँ, जब हमें ये मालूम हो जाए कि ये नाजायज चीजें ही बेचेगा तब फिर जिम्मेदार हम होंगे। लेकिन जब मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ हमें उजरत दे रहा है उस डिस्टरबेंस की, वो जो हमारा स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं या वो वीडियोस के दरमियान जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी राय तो ये है कि इसकी जो उजरत मिलती है उसमें कोई हरज नहीं होना चाहिए। वलअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। आप शायद समझ गए होंगे कि इसमें बुनियादी तौर पर तकसीम करने के बाद ये हो सकता है कि हम जायज कमाई हासिल करें। वैसे भी मोटे तौर पर जो मैं समझ पाया वो शायद ये है कि आप उस पे जायज ऐड अपने ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, और उनकी अर्निंग और उनकी आमदनी वो जायज होगी। बिल्कुल, जायज ऐड में भी आप खुद देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चीजों में फहाशी होगी। भाई एक तो ये मिसाल के तौर पर अंडरवियर का एड आना है, तो आपको मालूम है कि इसमें फहाशी के अलावा कुछ और नहीं होगा, तो आप उसको ऑफ कर दें। जी, और मैं अपने जो यूट्यूबर्स हैं और इस्लामिक चैनल चलाते हैं, आज की तारीख में, आज के जमाने में इस्लामिक चैनल चलाना ही एक बड़ा काम है। वो बड़ा इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है भाइयों, बिल्कुल इसमें हिस्सा लीजिए, खिदमत कीजिए। एक बात मैं आपको और बताऊं, गूगल एडसेंस अकाउंट में जब आप जाएंगे तो वहां से जाकर आप जायज ऐड सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं, नाजायज को ऑफ कर सकते हैं। खुलासा ये है कि हमारी जायज वीडियोस पर जो जायज चीजों के एड मिलते हैं, जो जायज चीजों के एड इश्तिहारात आते हैं, उनके बदले में जो हमें इवज मिल रहा है वो यकीनन जायज है। अब अगर उन जायज चीजों में कोई तरीका गलत इस्तेमाल किया गया है, अब वो हमेशा तो गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता, कभी गलत इस्तेमाल किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, तो यूट्यूबर्स हजरात देख लें कि किस कैटेगरी में ये गलत तरीका इस्तेमाल हो रहा है, उसको ऑफ कर दें, तो फिर कोई हरज नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हालात की इस्लाह की, तक़वे की तौफीक अता फरमाए। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहम्मद आसिफ साहब सीतापुर से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था। करना चाहिए ऐसे सवाल, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सवालात हमारे सामने आते रहते हैं। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने भी बहुत इत्मीनान बख्श और बहुत तसल्ली बख्श जवाब इनायत फरमाया है। हमारे इस प्रोग्राम का अगला सवाल अजीज़ जनाब मोहम्मद समरुद्दीन शेख जी साहिब उरैना बदायूं से करते हैं। वो पूछते हैं कि कोई साहिब सफ़र में है और सफ़र में किसी जगह पहुंचते हैं मस्जिद में, तो लोग उनसे कहते हैं कि आप नमाज पढ़ाइए। इमाम साहब बताते हैं कि मैं सफ़र में हूं, मुझ पर कसर वाजिब है। मैं कोई और साहब नमाज पढ़ा दे लेकिन मुक्तदी नहीं मानते हैं, उनसे ही नमाज पढ़वाते हैं। तो पूछना ये चाहते हैं कि वो इमाम साहब किस तरह नमाज पढ़ाएंगे, खुद कसर में है और मुक्तदी कसर में नहीं है। मुक्तदी किस तरह नमाज अदा करेंगे उनके पीछे और वो किस तरह पढ़ाएंगे, इस सवाल का जवाब चाहते हैं। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि कसर में यानी जब हम मुसाफिर होते हैं तो 4 रकत वाले नमाज फ़राइज़ में हम 2 ही रकात अदा करते हैं। लेकिन अगर मुसाफिर ही को किसी ने इमाम बना दिया या वहाँ के लोगों ने इमाम बना दिया, तो वहाँ के मुक्तदी जो हजरात हैं, मुकीम जो हजरात हैं मुक्तदी,
وہ کس طرح سے اپنی نماز مکمل کریں گے. مسافر امام ہیں وہ 4 رکعت والی نماز میں 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دے گا. اس کے بعد مقتدی 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ امام کے اللہ اکبر پر اللہ اکبر نہیں کہیں گے, امام تو سلام پھیر دے گا, وہ اپنی اپنی نمازیں خود پوری کریں گے, یعنی 2 رکعتیں اپنی مکمل کریں گے. اس کے بعد پھر امام کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. امام کی اقتدا انہیں آگے والی 2 رکعتوں میں نہیں کرنی, اس لیے کہ امام تو سلام پھیر کر وہیں بیٹھ جائے گا, انہیں اپنی 2 رکعتیں خود پڑھنی ہے, نماز مکمل کرنی ہے سلام پھیرنے تک, تاکہ ان کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں, اس لیے کہ ان پر 4 ہی فرض ہیں. امام کا فریضہ تو مکمل ہو گیا, اب 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر امام کے ساتھ دعا مانگی. جی بہت اچھے جناب سمر الدین صاحب محترم, آپ نے اپنے سوال کا جواب سن لیا ہوگا. ہمیں امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. جناب سید اقتدار علی سید پور بدانیوں سے ایک سوال کرتے ہیں, کچھ معلومات کا سوال ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی, اور اس سورہ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ شاید انہیں کچھ معلومات بھی ہے. بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں 3 عمران گزرے ہیں اور ان کے بتاتے ہیں, لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ سورہ آل عمران ہے یہ کس موقع پر نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس آل عمران سے مراد کون سی آل ہے؟ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہود و نصارہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کے عجیب و غریب بحث چھیڑی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کے جوابات دیے. بہرحال پھر اس بحث اور اس مباحثے کا اختتام مباہلے پر ہوا, جیسا کہ اسی صورت میں خود ذکر ہے. سورہ آل عمران میں عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے وہ مراد ہیں, اسی کی طرف زیادہ مفسرین گئے ہیں, اگرچہ دوسرے عمران بھی ہیں جیسا کہ آپ نے خود لکھا ہے, لیکن زیادہ تر مفسرین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ آل عمران کا مطلب ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. چونکہ اس صورت میں جتنی تفصیل کے ساتھ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ دوسری صورتوں میں نہیں کیا گیا ہے, اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ آل عمران سے مراد یہی عمران ہیں. اگرچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہی تھا, ان کا ذکر ان کا مراد ہونا یہاں قرین قیاس نہیں لگتا, بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہاں حضرت مریم کے والد مراد ہیں. نہیں, حضرت مریم کے نانا. اب حضرت مریم کے نانا مراد ہیں عمران بن ماثان. اب ان کا ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی, تو اگر حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی تو عمران سے ان کے نانا مراد نہیں ہو سکتے, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تو آل عمران میں ہوئے, حضرت مریم علیہ السلام خود تو آل عمران میں ہوئے, ان کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ خود آل عمران میں, وہ خود آل عمران میں ہیں. جی, تو غالباً میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ حضرت مریم کے والد, حضرت مریم کے والد کا نام بھی بعض روایتوں کے مطابق عمران تھا, لیکن حضرت مریم کے نانا کا نام بھی عمران ہے, جن کو عمران بن ماثان یا عمران بن ماتان کے نام سے مفسرین نے ذکر کیا ہے, وہی مراد ہیں. اور ان کی اولاد میں حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب لوگ شریک ہیں. آل عمران سے یہی لوگ مراد ہوں گے. ان کا قصہ یہاں ذکر کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, لیکن
پھر بھی ایک بات اپنے سامعین سے اور آپ سے بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک ہو سکے اس سوال شرعی مسائل کے پروگرام میں وہ سوالات کریں جن کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، یعنی اپنی معلومات بڑھانے کے لیے یا صرف اور صرف اپنے علمی خزانے میں اضافے کے لیے آپ جو سوالات کریں گے جوابات تو ان کے بھی دے دیے جائیں گے، لیکن ہمارا مقصد ہے آپ کی زندگی سے جو متعلق ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں جن سے اصلاح آئے، جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جن حالات میں جن مسائل میں گرفتار ہیں، ان کی اصلاح ہو اور ان کے بارے میں ہم جانیں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ اس پروگرام کا ایک آخری سوال جناب نوید عباسی قصبہ شاہآباد ضلع رامپور سے کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام بھی کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم موبائل کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ یہ سوال بھی نئے حالات کی وجہ سے وجود میں آیا ہے کہ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ڈاؤن لوڈ کیا ہوا قرآن پاک بے وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے سوالات بھی عام طور سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر بھی سکتے ہیں اور اس کو بے وضو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جب موبائل کہیں لے کر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کہیں ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں قرآن پاک نہیں لے جا سکتے، تو پھر آپ اس کو اس طرح سمجھیں، قرآن پاک آپ کے موبائل میں ضرور ہے لیکن اس پر قرآن پاک کا حکم اسی وقت لگے گا یا آپ کو وہ اسی وقت محسوس ہوگا جب آپ کی اسکرین پر آئے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک حافظ قرآن کا حافظ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ حافظ ہونے کے بعد کہیں بیت الخلاء میں استنجا کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اگرچہ اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے، وہ سب میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا حکم اس پر نہیں لگے گا، اس کے ذہن میں قرآن محفوظ ضرور ہے۔ ویسے ہی ہم اگر قرآن پاک کا کوئی سافٹ ویئر یا کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو اس پر قرآن پاک کا حکم نہیں لگے گا، وہ موبائل کے اندر ہے، موبائل جب بند ہے تو ہم اس کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ واہ، بہت اچھا جواب، بہت اچھا جواب۔ اپنے آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ کسی موبائل پر وہ حکم نہیں صادر ہوگا جو جیسا کہ ایک حافظ قرآن پر نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھی مثال ہے، بہت اچھی۔ اور اس طرح کے سوالات، آج کا نیا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس طرح کے بہت سے سوالات سامنے آتے ہیں، آپ حضرات ضرور پوچھا کیجئے، کسی الجھن میں نہ پڑیے، ہمارا یہ پروگرام اسی لیے ہے، آپ پوچھیں۔ بہت اچھا جواب بھی آپ نے ماشاءاللہ دیا کہ موبائل میں آپ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک بار پھر یہ میں اعلان کی دیتا ہوں کہ اپنے ناظرین و سامعین سے کہ اگر رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کو جو سوالات پوچھنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پوچھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مہینے میں ہفتہ وار آپ کو بتا بھی دیے جائیں گے۔ اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالی اسی طرح کا ایک خوبصورت سا پروگرام لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے مفتی صاحب اور اپنے میزبان سید عاطف علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔